Maulana Sahib is still on the road. 15 minutes is ETA. And if he can make that time, then the majlis will, or the speech will start as soon as he comes. If there's a further delay, then we'll have to start the speech after namaz. So that will be, we're hoping that he is here, inshallah. Salawat. Muhammad wa Ali Muhammad wa Jil Farajam. And maybe by the time he comes, there'll be more mu'mineen here as well. So that's a plus point, inshallah. There's quite a few announcements to make, but if I do announcements for 15 minutes, you'll be asleep. So if anybody wants to recite something, just put your hand up, and we'll swap. So firstly, it's already, this is going live. Yeah, this is live, yeah. So inshallah, for the people who are really interested in announcements, they'll rewind it on YouTube and watch it. Okay, so we'll start with something interesting. Who has heard of Who is Hussain as an organization? Put your hand up if you heard of Who is Hussain. You heard of them? No? Okay. 50%. That's not bad. For the people who can't see the audience, there's only about 4 people. Just in case you're thinking there's 20 or 30 people there. So Who is Hussain is a massive organization, worldwide organization. They have bases in 25 countries, and they've been operating for well over 10 years. And they do lots of initiatives to essentially let people know who Imam Hussain alayhi salam is, what he stood for, and using that message, they spread the message of Islam. So it's very powerful. They're going to do something amazing, even more amazing this year. On a yearly basis, on average, they are able to get more than 1,000 people to donate blood. So over 1,000 bottles of blood usually is the annual turnover of blood. And just for those who don't know, if you give a bottle of blood, that can save up to 3 lives. That's how important that bag of blood is. And there's always a need for blood, obviously. So this is something which we should continue. Like I said, they normally do 1,000 in a year. Now their ambition, Assalamu alaikum, their ambition is to break the world record for the most bottles of blood donated in a single day, which would mean 50,000 bottles of blood in a single day. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Those who are even not that good at maths can do the maths on that, right? 3 lives per bottle, 50,000 bottles, 150,000 lives potentially could be saved. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the reason why they've gone 50,000 is that beats the world record by some margin. I can't remember the exact number, the previous one. In order to do this, obviously they can't do it all in the UK. They are doing this worldwide. As I said, they have about 25 national teams. What they've done is they've set one day, obviously, to make the world record. 27th of August is the day this year, 27th August. And the idea is that during that 24-hour period, they have to get to that target. And they're doing it very systematically. So they're going to every community, not just Shia, they're going to Sunni communities as well. And they're not even restricting it to Muslims. They're even going to, church, synagogues, and other places. But they're obviously focusing in on the Muslim community. When it comes to Reading, Zainabiya Reading, they've set us a target based on the size of our community. Not community as in the people who attend here,
but the size of Reading, basically. And that target is 100. So what we need to encourage 100 people in Reading to give a bottle of blood on the 27th of August. That's our target. And if each area does their own target, we will, inshallah, get to the world record amount. And even if we don't break the world record, if 100 bottles are given in Reading, we've saved 300 lives in Reading. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. So in order to mobilize and to get people ready and aware, we need a team, as you do with anything. This is a temporary team. It's not going to be breaking world records every year, but we need a project team basically, and we need volunteers from the youth, from obviously from the men and from the women to join. There is a description of what you'd be doing. Not everyone will be comfortable with doing all the tasks, but you can help in any way. As a brief outline, the team is going to first contact the Royal Berkshire Hospital, because there's a NHS blood kind of donation clinic there. And we have to confirm to them that we are ready to take on this 100 slot challenge. And once we've confirmed that we've met their team, we've confirmed it, that we are going to get this done for you, the clock will start ticking basically up until 27th. So that's one thing. One of our, basically whoever will be in the team will go and have a meeting with the Royal Berkshire team. The second thing is that we need to devise a strategy of contacting people. So first we'll start with our own community, obviously within the Shia community. Then we'll go out to the non-Shia community, including the Sunni community, the Christians, and our neighbors and schools. We'll need to reach out to all organizations. So obviously the children here, they all go to school, so you have a platform in your school as well. Obviously, as a child, you can't donate blood, but it'll be more about raising awareness so that the parents are aware and they may come forward, or teachers may come forward and like to be part of the campaign too. So if anybody is interested, firstly, for today, let me know. A group is being set up on WhatsApp. It'll be shared in the ladies group and the men's group, so you can join via the link. And once we have a reasonable amount of people, I think probably 4 or 5 people at least would be required to make this feasible. We will then have a meeting, like I said, with the Royal Berkshire Hospital and with the Hussain central team. So the central team based in London, they'll come down to Zainabiya and they'll give us leaflets, posters, badges, and all that kind of stuff, and we'll get started. That's the idea. Okay. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. So that was regarding the blood donation drive. Obviously, today's event, for the first time in Zainabiya's history, we're marking the start of the Ghaibat Kubra. So this is a momentous occasion, and Mu'mineen who are here, consider yourself very blessed to be here. Inshallah, we will all benefit from the knowledge that Maulana will impart. And Maulana Sahib, Maulana Arif Hussain Kazmi, he is here, and he'll be joining us any second. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. So obviously today's topic will be around Ghaibat al-Kubra, the start of Ghaibat al-Kubra, and inshallah tomorrow Maulana Sahib will also be with us. Tomorrow is Saturday, hoping more people will turn up. And tomorrow we'll be celebrating the Wiladat of Imam Ali al-Raza alayhi salam. Salawat. Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Without further ado, I request Maulana Sayyid Arif Hussain Kazmi to come to the member. Salawat. اللهم صل على محمد. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وعلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ محافل مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. آج کا دن بھی مخصوص ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، اور تاکید بھی ہے کہ جمعے کے دن بالاخص کثرت سے امام زمانہ کا ذکر کیا کرو. ذکر بغیر فکر کے
انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ حدیث مشہور ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے. آیت میں لفظ ہے عمل، افضل الاعمال. عمل کسی ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں. ہمارے عام تصور یہ پایا جاتا ہے انتظار کا مطلب ہے ویٹنگ. جس طرح ہم کسی بس اسٹاپ پہ بیٹھ جائیں اور بس کے آنے کا انتظار کریں، یا ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور اناؤنسمنٹ کا انتظار کریں کہ جہاز کب ریڈی ہو اور پیسنجر اس پہ چڑھیں. عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ انتظار کا مطلب یہی ہے کہ ہم ویٹ کرتے رہیں جب تک امام زمانہ آ جائیں. لیکن اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انتظار کا مطلب ویٹنگ نہیں ہے. انتظار کا مطلب کسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی کا منتظر ہونا نہیں ہے. انتظار ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے، انتظار ایک عمل کا نام ہے. تو سوال یہ جنم لیتا ہے ذہن میں کہ اگر انتظار ایک عمل کا نام ہے تو یہ کیسا عمل ہے؟ مجھے کس طرح انتظار کرنا چاہیے؟ کیا مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے صلوات پڑھتا رہوں، یا ہر صلوات کے بعد وعجل فرجہم پہ زور دیتا رہوں کہ اے خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے؟ فرمایا نہیں، یہ کمپلیٹ ایکٹیویٹی کا نام ہے. اور جو ایکٹیویٹی کئی ایسے مراجع میں بھی اختلاف تھا. کچھ کہتے تھے، جیسے یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ غیبت صغرا کے بعد امام غیبت کبریٰ میں گئے تو کیا مومن امام کی زیارت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زیارت کرنا ناممکن ہے. وہ امام زمانہ کی توقیع سے یہ نتیجہ نکالتے کہ امام نے کہا میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، لہٰذا آج کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. لیکن وہیں پہ دوسرے مراجع ہیں، شیخ مرتضیٰ جیسے بہت بڑے علماء، امام خمینی جیسے بڑے بڑے علماء، وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان صاحب صلاحیت ہو، صاحب تقوی ہو، اور امام زمانہ کی اگر مرضی ہو تو وہ غیبت کبریٰ میں بھی امام کی زیارت کر سکتا ہے. جیسے آپ نے ممبر سے کئی ایسے واقعات امام زمانہ کی ملاقات کے سنے ہیں. تو یہاں پر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. جس طرح ہم کئی احادیث میں کنفیوز ہیں، کئی روایات میں کنفیوز ہیں، اسی طرح ہم توقیات اہل بیت میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کئی تو ایسے گروہ بنے، مثلا فرمایا، امام نے فرمایا اب میرا ظہور تب ہوگا جب زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی. اب میرا ظہور تب ہوگا جب بے عدالتی زمین پہ عام ہو جائے گی. تو کئی ایسے گروہ بڑے، انہوں نے کہا گناہ بڑھاؤ، فساد بڑھاؤ. اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم فساد کیوں کر رہے تو کہتے تھے ہم تو مولا کے ظہور کے قرب کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو زمینہ سازی کر رہے ہیں. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی حدیث میں یہ آ جائے کہ قتل حسین کے بعد مثلا امام کا ظہور ہوگا، اور شیعہ کوئی بندہ تلوار اٹھا کے امام کو قتل کروں تاکہ اگلا امام آ جائے. تو اس عمل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اتنا لمبا عرصہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا، غیبت صغریٰ تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے، اور آج تک ہم غیبت کبریٰ میں جی رہے ہیں. تو مومن سوچے تو صحیح، افضل الاعمال یعنی نماز سے افضل، روزے سے افضل، حج سے افضل، کربلا کی زیارت سے افضل، ہر عمل سے افضل ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا. تو مومن خود سے پوچھے تو صحیح، انتظار کیسے کروں؟ تو فرماتے ہیں آخری زمانے میں بچ وہی پائے گا جو کیس ہوگا، جو کین ہوگا، جو شارپ ہوگا، عقیدے کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. دیکھیے دو طرح کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا. ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو ایجنسی سے ڈائریکٹ پیسے لیتا ہے، لیکن ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو پیسے نہیں لیتا، جو فری میں کام کرتا ہے. حالانکہ دونوں کام کر رہے ہیں. ایک نادان ہوتا ہے، کسی کے لیے کام کرتا ہے، ایک نادان نہیں ہوتا، علم رکھ کے کام کرتا ہے. ایک جاہل ہوتا ہے، مثلا جتنے لوگ جنگ جمل میں آئے تھے جہالت کے نتیجے میں آئے نا. کچھ ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ ہم کس سے لڑنے والے ہیں. یا جتنے لوگوں کو جنگ صفین میں لایا گیا مولا علی کے مقابلے میں، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ قتل علی نبی طالب علی اعوذ باللہ ان کو جنت میں لے کر جائے گا. کوئی انسان جہنم کی لالچ میں کسی کو مارنے نہیں آتا. کئی لوگ ایسے لوگوں کو شام سے مختلف جگہوں سے ایون قتل امام حسین کے لیے لایا گیا تھا جو جاہل تھے. کیوں توابین بعد میں توبہ کرتے ہیں؟ یہی قربانی تو کربلا میں بھی دے سکتے تھے نا.
لیکن یہی توابین کا لشکر ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں جو ڈیسیجن لیتا ہوں، ایک ہوتا ہے اہم، ایک ہوتا ہے مہم. انگلش میں بولے تو امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. میرے ڈیسیجن رائٹ ٹائم پہ جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے وہ دین کے کام کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر میں رانگ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. توابین سب نے اپنی جانوں کو گوا دیا لیکن رانگ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن جس وقت ان کو ڈیسیجن لینا چاہیے تھا امام حسین کی مدد کے لیے، اس وقت انہوں نے ڈیسیجن نہیں لیا. تو یہاں پہ علماء میں بھی تقسیم ہو گئی نا. کسی نے کہا دیکھ سکتے ہیں، کسی نے کہا نہیں دیکھ سکتے. کسی عالم نے یہ کہا، نظریہ یہ دیا کہ ہمیں حق نہیں کہ ہم غیبت کبرا میں حکومت سازی کریں، جب تک امام آئیں گے تو امام خود آ کر حکومت بنائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے حکومت بنانے کی. بعض نے حرام کا فتویٰ بھی دے دیا کہ حق کے حکومت صرف امام زمانہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں ہے. لیکن کچھ مراجع نے نظریہ دیا کہ نہیں، جب انتظار الفرج افضل الاعمال ہے کہ امام کی غیبت میں بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے، تو میں انتظار کیسے کروں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں، یا میں اہداف ظہور امام زمانہ کو دیکھوں کہ مولا جب ظہور کریں گے تو دنیا میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام امام دنیا میں انصاف کو نافذ کریں گے، عدالت کو قائم کریں گے، حیا کو لے کر آئیں گے، غیرت کو اجاگر کریں گے، تعلیم کو عام کریں گے، عدل و انصاف کو عام کریں گے. تو انتظار فرض یہ ہے کہ میں امام کے آنے سے پہلے وہ زمینہ بناؤں، ایسی زمین تیار کروں تاکہ مولا جیسے آ جائیں تو ان کے لیے کوئی زمینہ فراہم ہو. اور وہ کام کس نے کیا؟ امام خمینی نے کیا. کہ ہم دنیا کو کوئی ٹرائل تو دکھائیں کہ امام زمانہ اگر حکومت لائیں گے وہ حکومت کن اصولوں پر ہوگی، کن بنیادوں پر ہوگی. ہم امام کے آنے سے پہلے بچوں کو تیار تو کریں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح امام حسین کربلا میں پہنچے، لشکر تیار نہیں تھا پر حسین تیار تھے. امام تیار ہے پر لشکر تیار نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ امام زمانہ آ جائیں اور جب مولا ظہور کریں اور حل من ناصر ینصرنا کی آواز دیں، کوئی لشکر امام کے لیے تیار نہ ہو. تو مومن یہ سوچے کہ میں نے امام کے آنے سے پہلے امام کے ظہور کے لیے میں نے کون سی تیاری کی ہے، ایسا کون سا عمل ہے، یا میں بھی انتظار میں ہوں کہ امام آئے گا. پریکٹیکلی دیکھا جائے کہ لوگ صرف زبانن کہتے ہیں، فرماتے جس طرح موت کے لیے انسان کی تیاری ہو نا، اسی طرح امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری ہو. میں نے کسی مومن سے کہا کہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی جو عدالت ہے وہ عدالت علی سے بھی سخت ہوگی. یہ تو غیبت کبرا کا زمانہ ہے، یہ مہلت کا زمانہ ہے. مطلب دین آپ تک پہنچ چکا، حکم آپ تک پہنچ چکا، احکام الہی آپ تک پہنچ چکے، اب بھی اگر کوئی عمل نہیں کر رہا یہ مہلت ہے. اور فرمایا جس دن اعمال ہوگا مہلت بندے کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور اتنی سخت سزائیں امام زمانہ کی سنائی گئی ہیں، اور سزا سب سے پہلے تو اپنوں کو ملے گی نا. دیکھیے دو لوگ ہیں شراب پینے والے، دونوں شراب پی رہے ہیں، دونوں گناہ کر رہے ہیں، لیکن ایک شراب کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے، ایک شراب کو حرام سمجھ کے پی رہا ہے. سزا کس کو زیادہ ملے گی؟ جو حرام سمجھ کے پی رہا ہے نا. کرسچن اگر شراب پی رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شراب کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اگر کوئی مسلم شراب پیے، اس کی سوچ میں، اس کے مکتب میں فعل حرام حلال ہے، لیکن تمہارے سامنے تو کلیئر ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس کے بعد بھی کرو، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ بہت سخت ہوتی ہے. یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ ممبروں سے سنایا بھی ہے کہ نجف کے ایک عالم دین تھے، وہ اکثر یہ شکوہ کیا کرتے تھے لوگوں سے کہ تم امام زمانہ کا صحیح سے انتظار نہیں کرتے. تو مسجد کا ایک مؤذن تھا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ روز بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اتنے اچھے شیعہ ہیں، ماشاءاللہ ہر جمعہ جمعہ پروگرام بھی رکھتے ہیں، امام زمانہ کا کوئی جشن ہم مس نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، محرم آتا ہے تو ہم روتے بھی بہت ہیں، گریا بھی کرتے ہیں، اور کیا کریں ہم امام زمانہ کے لیے. تو انہوں نے کہا دیکھو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی حدیث ہے کہ جب لوگ یہ پوچھنے لگیں کہ امام آتے کیوں نہیں، تو سمپل سا جواب دینا تمہارے اعمال کی وجہ سے.
اب یہاں پہ ظہور کا تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھیے کہ لوگ، ایک ہے ظہور عام. ظہور عام کا مطلب یہ کہ مولا ظہور کریں اور سب لوگ امام زمانہ کو دیکھیں. لیکن عرفا فرماتے ہیں ایک ہے ظہور خاص، جیسے مقدس اردبیلی، جن لوگوں نے کوشش کی 40 شب بدھ کربلا گئے، ایسے اعمال بتائے جاتے ہیں. مفاتی جنان میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھے ہیں کہ آپ اگر چاہیں اور واقعاً انسان، یعنی مطلب اس کی تیاری کمپلیٹ ہو، اعمال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تزکیے کے اعتبار سے وہ کمپلیٹلی ایسا ہو جیسے امام آئیں ویسا ہی ہو. مطلب انتظار یہ نہ کرے کہ امام آئیں گے تو میں نیک بنوں گا، امام آئیں گے تو میں اپنی قضا نمازیں پوری کر دوں گا، امام آئیں گے تو میں داڑھی رکھوں گا، امام آئیں گے تو میں خمس دوں گا، امام آئیں گے تو میں واجبات کو ادا کروں گا. نہیں، وہ حضور امام میں اب بھی جی رہا ہے. کہہ رہا امام نے صرف اعلان نہیں کیا، لیکن میرا مولا مجھے دیکھ تو رہا ہے نا. وہ کسی چوتھے آسمان پہ تو نہیں رہ رہا نا، اسی زمین پہ امام زمانہ ہے نا. وہ میرے اعمال پہ یہ جو توقیات میں ملتا ہے نا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہاری مصیبتوں سے آگاہ نہیں ہیں، ہم تمہارے غموں سے آگاہ نہیں ہیں، ہم ہر چیز تمہاری دیکھ رہے ہیں. اور ہر نماز میں اس قوم کے لیے امام فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. تو اگر کمپلیٹ تیاری ہے اور عشق ہے امام زمانہ کو دیکھنے کا، اگر وہ اعمال بجا لاتا ہے تو مولا خاص بندوں کو اپنی زیارت کراتے ہیں. اس کو فرماتے ہیں ظہور خاص، یعنی خواص کے لیے امام اپنی زیارت. ایک ہے ظہور عام جس میں ہر بندہ امام کو دیکھے گا، لیکن اگر انسان کوشش کرے دیکھ سکتا ہے. دوسرا، زیارت اس لیے ضروری ہے تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے. اگر 1000 سال گزر جائیں ایک بھی زیارت نہ ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا. خدا بھی اپنی خدائی کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی زلزلے لاتا ہے، ہاں، تاکہ بندوں کو محسوس ہو کہ تم سے بھی کوئی بہت بڑا پاور ہے. وہ بڑے بڑے سفینوں کو ڈبوتا ہے. ایسے ایسے حادثات دنیا میں آتے ہیں جس سے انسان کو یقین ہوتا ہے واقعاً کوئی ہے کائنات کو چلانے والا. کبھی دعا قبول بھی ہوتی ہے، کبھی دعا قبول بھی نہیں ہوتی. کبھی تڑپا تڑپا کے بندے کو دیتا ہے، کبھی بغیر مانگے بندے کو عطا کر دیتا ہے. تو یہ زیارت کا ہونا ضروری ہے تاکہ بندے کو احساس ہو کہ واقعاً کوئی امام زمانہ موجود ہے. تو اس مؤذن نے مسجد میں جو سید بزرگوار تھے ان سے اعتراض کیا کہ کیوں نہیں آتے امام؟ اب ڈیلی ہمیں سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں غیبت صغریٰ میں، یہ اب عامل پورے ہو جائیں گے تو امام آ جائیں گے، کہ ہم دن رات رو رہے ہیں، دن رات رو رہے ہیں. تو انہوں نے امام کی حدیث پڑھ دی چھٹے امام کی، کہ امام فرماتے جب بھی کوئی یہ شکوہ کرے نا امام کیوں نہیں آتے، مطلب پہلے اپنے گریبان میں دیکھے اگر مولا نہیں آ رہے تو تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں آ رہے. تو جیسے کہا وہ مؤذن تھوڑا بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ یہ بولتے کہ وہابیوں کی وجہ سے نہیں آ رہے، آپ یہ بولتے کوئی کرسچنز کی وجہ سے نہیں آ رہے، وہ فلاں جگہ پہ گناہ ہو رہے، آپ نے سیدھا بلیم کسے کیا؟ ہمیں ہی کر دیا کہ ہم ماتم کریں، ہم عزاداری کریں، ہم جلوس نکالیں، ہم اتنی خدمتیں کریں اور آپ اوپر سے ہمیں بلیم کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، چھٹے امام کا فرمان میں نہیں پڑھا ہے. انہوں نے کہا ایسا مولوی ہمیں چاہیے ہی نہیں، کہ آج کے بعد آپ ہماری امام بارگاہ میں نہیں آئیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو وہ مولوی چاہیے جو وہ سنائے تو ہمیں پسند ہے نا، جو ایک نعرے پہ جنت عطا کرے. تو ایسے خطیب، ایسے مولوی ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مصلی لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھی اور گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. دیکھا وہی مؤذن جس نے بدتمیزی کر کے مسجد سے نکالا، رو رہے ہیں. جب دروازہ کھولیے وہ دروازہ کھولا، سیدھا قدموں پہ گر گئے. سید معاف کرنا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ رات کو مسجد سے بے عزت کر کے نکالا، معافیا مانگ رہے ہو. کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اگر امام نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. بھائی پوری کائنات کو آپ چھوڑ دینا، میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ کم از کم میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکوں کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے. چلو امام زمانہ نہیں، امام حسین کی زیارت ہو جائے، امام حسین میں مولا علی کی زیارت ہو جائے. ایک طرف ہم دوسرے مکاتب کو بولیں کہ یہ اہل بیت کے کرامات، یہ اہل بیت کے معجزات، اور بندے کی 60 70 سال 50 سال زندگی گزر جائے ایک زیارت نہ کر سکے، جبکہ کہتے ہیں ان کی روحیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، جبکہ بارہا چیخ چیخ کے بولتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں.
ہمارے مصائب میں آتے ہیں. بھائی جب ان کی اتنی اپروچ ہے تو تم دعا کرو ہمارے خواب میں آ جائے نا, تاکہ تم مقام یقین تک تو پہنچے نا, منزل یقین تک تو پہنچے نا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو زیارت کرواتے ہیں. مطلب میرا عمل ایسا نہیں ہے نا, میرا ظرف ابھی تک اس قابل نہیں بنا کہ اس میں زیارت اہل بیت ہونا. میری عقلیں, میری افکار ابھی تک اتنی پاک نہیں بنی کہ اس فکر میں اور اس خواب میں امام زمانہ یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آ سکے نا. میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کروں نا کہ میں کتنا پاک بناؤں, پھر میں سوسائٹی کی طرف دیکھوں, پھر میں معاشرے کی طرف دیکھوں. پھر دعائے عہد میں آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ مولا مطلب تو اتنا خالص بن. پھر دعائے عہد میں یہ اشارہ آتا ہے کہ اگر تو مر بھی جائے گا تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا جب مولا کا ظہور ہوگا. اگر تو واقعا خالص مخلص تھا, یہ تمنا رکھتا تھا, یہ نہیں کہ مولا کا ظہور تو دیکھے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے جب امام ظہور کریں, لیکن تو کم از کم غیبت کبریٰ میں ایسا بن. اگر اسی غیبت میں تمہاری موت بھی واقع ہو جائے اور مولا ظہور کریں تو کم از کم نام لے کر پکاریں کہ فلاں قبیلے کا فلاں بندہ میری غیبت کبریٰ میں ایسا تھا, اگر میں اس وقت ظہور کرتا میں اپنے لشکر میں اس کو شامل کرواتا. اب لشکر میں شامل ہونے کے لیے وہ کوالٹیز تو ہونی چاہیے. لشکر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر جنگ کا جذبہ ہو, قربانی کا جذبہ ہو, چیزوں کو لٹانے کا جذبہ ہو. کیا اتنا جذبہ ہے کہ اگر آج کربلا بپا ہو جائے, امام حسین کہیں اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے اولاد کو, ہر شے کو چھوڑ کے آ جا اور میرے اوپر آ کے قربان ہو جا, تو واقعا وہ قربانی کا جذبہ ہے. کیا میں ودن سیکنڈز اپنا سب کچھ اللہ اور اہل بیت کے حوالے کر سکتا ہوں؟ یہ پاور نہیں ہے, کیونکہ خمس کی ڈیٹ آتی ہے میرے ہاتھ لرزتے ہیں. 10 شارٹ کٹس لوگ پوچھتے ہیں مولانا خمس سے بچنے کے شارٹ کٹس بتائیں. مولانا پیسے تو پڑے ہوئے ہیں, اچھا یہ بیوی کے لیے سونا لے کے اسے دے دوں تو خمس معاف ہو جائے گا. مولانا گاڑی تھوڑی پرانی ہے, نئی گاڑی لے لوں تو خمس معاف ہو جائے گا. ہم نے کہا لوگ تو معاف تو ہو جائے گا, لیکن تو لے کس نیت سے رہا ہے؟ معافی کی نیت سے لے رہا ہے یا اپنی ضرورت کی نیت سے لے رہا ہے؟ مطلب ابھی تک وہ قابلیت, وہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے کہ جس کو دینے کے بعد انسان مومن نہ بال قربان کر سکے, نہ مال قربان کر سکے, نہ جان قربان کر سکے. یہ عدد کیوں اہم ہے؟ اس میں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ 313 کربلا 72, یہ اعداد کیوں مہم ہے؟ عدد اس لیے بتایا جاتا ہے, 72 کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ فرد کا نام نہیں ہے, شیعہ قوم کا نام ہے. منتظر امام زمانہ فردیت کا نام نہیں ہے, قومیت کا نام ہے. اور قوم کسے بولتے ہیں؟ قوم تب بنتی ہے جب ان کی عادتیں, جب ان کے عقیدے ایک ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ اس کمیونٹی میں مثلا 100 لوگ ہیں, عقیدے الگ ہوں, عادتیں الگ ہوں, یہ قوم نہیں ہے. ایک سفرہ لگایا جاتا ہے, 10 مومن جب سفرے پہ بیٹھتے ہیں 10 کے کھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ قوم کیسے بنیں گے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے جب سفرے پہ بیٹھیں, کھانا عادتیں ایک جیسی, مطلب فرماتے پیٹ بھر جائے کھانے سے ہاتھ چھوڑ دے. اور ہمارے ہاں سفروں پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے ہاں کھانوں پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, تو ہم قوم کیسے بنیں گے؟ تو یہ مؤذن کہتے آپ سچ کہتے تھے, امام اگر نہیں آتے ہماری وجہ سے. ایسا کیا ہوا؟ کہ جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گیا, خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں, خواب کے عالم میں کہ ظہور ہو چکا ہے, لوگ خوش ہیں, اور اعلان ہوا کہ فرزند زہرا آ چکے ہیں. کہ ہر بندہ دوڑے دوڑے امام کی طرف جا رہا ہے. میں بھی خواہش میں, تمنا میں, کتنے سالوں سے میں بھی دوڑا تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. کہتا بڑی لمبی لائن کراس کر کے جب امام سے ملاقات ہوئی, دست بوسی کی, قدم بوسی کی. ہر بندہ کہہ رہا تھا مولا میرے گھر آئیے, وہ کہتے مولا میرے گھر آئیے. وہی نیچر ہماری نا, کھانے کھلانے والی, ہاں عمل نہیں کرنا. مولوی کو گھر میں بلا کے اچھا کھانا تو کھلا دیں گے, لیکن اس کی ایک بات نہیں ماننی, عمل نہیں کرنا. مولانا سے عمل نہیں کریں گے, آپ کھانا بتائیں کھانا کیا کھائیں گے. ہاں مولوی بھی ایسے کھانوں کے شوقین, حلوہ کھلا دو اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے بھی وہی کہا امام زمانہ آ جائیے میرے گھر میں مولا, بہترین کھانے کی دعوت. امام نے کہا ٹھیک ہے, انتظار کرنا, مومنین بہت ہیں, جب وقت ملا تو ہم آپ کے گھر میں آ جائیں گے. اب اسی خواب کے عالم میں دیکھتا میں گھر گیا, اور تھوڑے وقت کے بعد میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. دوڑا دوڑا گھر کا دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ فرزند زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, اللہم صلی علی محمد.
مولا دروازے پہ تشریف فرما ہے. امام نے کہا مؤذن تو نے کہا ہم آ گئے. خوشی کے عالم میں مولا کو گھر کے اندر بلایا اور جلدی جلدی سے کوئی کرسی ڈھونڈی اور صحن میں رکھی. میں نے کہا مولا تشریف رکھیے. اتفاق سے نہ گھر میں بیوی تھی نہ بچے تھے. میں نے کہا مولا آپ بتا کے نہیں آئے, اچانک آ گئے, بس تھوڑی دیر انتظار کریے, ابھی بیوی آ جائے گی, آپ کے لیے کھانا بھی بناتے ہیں. مولا اچھا سفرہ لگاتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے. امام نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے, ذرا بیٹھ جائے مؤذن. کہتا بیٹھ گیا. ایک مرتبہ امام نے امامت کی نگاہوں سے میرے پورے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا. عدالت علی یاد رکھیے, زبیر دشمن بنا عدالت علی کی وجہ سے, طلحہ جنگ جمل بپا کر چکا عدالت علی کی وجہ سے. اور علی نے امت کا کیا بگاڑا تھا؟ کہتے رہے مجھے حکومت پہ نہ لاؤ, میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی. اور جب حکومت پر آئے تو امام نے کہا کہ پورے ادوار میں رسول کے بعد سے لے کے اب تک جس نے جتنا مال کھایا ہے تمہاری حلقوم سے بھی علی نکالے گا. اور مولا کے پاس ہے, یا علی پچھلوں میں جو کچھ ہم نے کیا وہ نہ پوچھیے, آگے ہم جو کریں آپ ہم سوال کریے. امام نے کہا وہ عادل کے ساتھ پچھلا حساب چھوڑ دے. علی آیا اسی لیے تاکہ عدالت کو قائم کرے. اپنا چاہنے والا, لیکن مولا نے انگلیاں کاٹ دی نا. علی کو خدا کہنے والے زندہ ان کو گاڑ دیا نا. یاد علی میں بھی طالب ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. تو میرا تھا, تو 10 گھنٹے ماتم کرتا تھا, تو نے 10 مجلسیں پڑھی یا پڑھوائیں. مولا فرماتے ہیں یہ دین تھا, تجھے پتا تھا کہ نہیں؟ ہاں مولا پتا تھا, کیوں نہیں کیا؟ کہتے امام نے پورے گھر کو دیکھا. امام نے کہا مؤذن یہ بتا, اکاؤنٹیبلٹی, تیری تنخواہ کتنی ہے؟ بھائی انگلینڈ میں رہتے ہوئے یہاں کی گورنمنٹ آپ سے پوچھتی ہے نا انکم کتنی ہے. بندے کی انکم ہو مثلا 1,500 پاؤنڈ پر منتھ اور دروازے پہ گاڑی کھڑی ہو 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی, تو یہاں کی پولیس پکڑے گی اور امام زمانہ نہیں پکڑیں گے. مولا حساب و کتاب نہیں کریں گے. مؤذن تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا مولا اتنی میری سیلری ہے. کہ یہ تو بتا اتنی سیلری میں اتنا بڑا گھر, اتنا سامان کہاں سے لایا؟ میچ ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں ہوتا ہے نا بندے کی تنخواہ 25,000, آپ گاڑیاں دیکھو 40-40 لاکھ کی. دنیا تو بڑی گاڑیاں دیکھ کے سوال نہیں کرتی, سلوٹ مارتی ہے کہ بندہ پیسے والا ہے, معزز ہے کیونکہ مالدار ہے. علی اور آل علی کی دربار میں سلوٹ اسے ہی کیا جاتا ہے جو با تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کریم تب بنو گے جب صاحب تقوی بنو گے. کہتا اپنے امام سے کیا جھوٹ بولتا؟ میں نے کہا مولا ادھر سے ادھر سے, آپ تو جانتے ہیں باپ سے کیا بولنا. امام نے کہا مؤذن یہ تم نے حرام کی کمائی سے کمایا ہے. کہ جب امام حسین اتنا سخت جملہ بولیں کہ تم حسین کو قتل کرنے آئے ہو, اور کسی مولوی کی زبان نہیں تھی, کسی قاری کی زبان نہیں تھی, یہ زبان وہ ہے جو لعاب دہن رسول سے مل چکی ہے. یہ زبان وہ ہے جو امام وقت کی زبان ہے, لیکن اس زبان کا بھی یزیدیوں پہ اثر نہیں ہو رہا. دل اتنے پتھر کے ہو چکے ہیں. امام ریزن بتاتے ہیں تمہارے دل پتھر کے کیوں؟ فرماتے کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام, تمہاری شکم میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے پھر کلام معصوم کا تمہارے وجود پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. 10 مجلسیں سنو لیکن وجود پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. قرآن کہتا ہے اولئک ذکر فی آذانہم, کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کان میں کنکر ڈالے گئے ہیں. جتنا سناؤ بندے پہ اثر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ شکم میں لقمہ حرام ہے. امام فرماتے تم نے حرام کی کمائی سے مال جمع کیا. پہلے جو کاسب تھے, تاجر تھے, بزنس مین تھے, وہ ایران میں مقاصد کی کتابیں وہ پڑھا کرتے تھے. آج ہم میں سے کس بزنس مین نے, کس دکاندار نے مقاصد کی 4 حدیثیں پڑھی ہیں کہ مجھے تجارت کیسے کرنی ہے, مجھے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور ہم معاملات کرے جا رہے ہیں. پھر مولانا بچوں میں خامیاں کیوں ہیں بھائی؟ جب تم گھر میں حرام کے لقمے لاؤ گے. یہاں کے مولانا تھے اور ہم نے کہا مولانا صاحب 20 سال آپ کو ہو گئے, آپ نے حرام سے کتنے بچے؟ کہتے مولانا بچے تو بہت نہیں, لیکن لگتا ہے سو, لیکن 20 سالوں میں کم از کم 1 خنزیر تو ہم نے کھا لیا ہوگا. کیوں انگریز جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز میں تو ضرور وہ چیز ملا دیتے ہیں. تو حرام کا شکم پہ کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. امام نے کہا سارا سامان دے کیونکہ تم نے حرام کی کمائی سے بنا ہے. اس میں فوراً کا مولا سامان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ پہ جان قربان, ہم تو منتظر تھے آپ کے آنے کے, سارے گھر آپ پہ لٹا دیں مولا, کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہ مولا میں دے دوں گا پورا سامان. کہ اتنے میں میری بیوی آئی, جیسے آئی بڑے ادب سے امام کو سلام کیا. امام نے کہا مؤذن تیری بیوی ہے؟ کہا مولا بہت آپ کی ماننے والی, متقی, پرہیزگار, میری بہترین ساتھی زندگی کی. امام نے کہا وہ سب باتیں تو اپنی جگہ, لیکن اپنی بیوی کو طلاق دے.
کہتے مولا کوئی خطا کوئی غلطی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں بڑی نیک ہے، نمازی ہے، ہماری جانے والی ہے، مومنہ ہے، لیکن طلاق دے۔ کہ مولا کیوں دوں؟ امام نے کہا ایک مسئلے کا ہمیں علم ہے تجھے نہیں ہے، اور جب تک علم نہیں تھا نکاح صحیح تھا، آج میں بتا رہا ہوں ختم کر دے نکاح کو۔ کہ مولا کیا؟ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تمہاری ماں کے سینے کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تمہارے ہمسائے میں گھر تھا، تم نے اس خاتون کا دودھ پیا، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ گھر جدا ہو گئے، فاصلے ہو گئے، بعد میں جا کے تم نے رشتہ لیا، پتا نہیں تھا، حلال تھا، اب میں بتا رہا ہوں یہ تیری رضائی بہن ہے، لہذا الگ ہو جا۔ کہتا دل ہی دل میں سوچنے لگا ہم نے تو ظہور کی دعا کی تھی، نہ آتے نہ بتاتے، نہ پتا چلتا، نہ بیوی جدا ہوتی۔ محبتوں سے دلوں کو توڑنا یہ ولایت کا نام ہے۔ انتظار کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تو ساری محبتوں سے جدا ہو کے ایک محبت کے پیچھے دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کربلا ایسی چیز کا خلاصہ ہے۔ کہ مولا میں نے طلاق دی۔ کہتا اتنے میں میرے 18-19 سال کا جوان بیٹا گھر میں آئے۔ امام نے کہا مؤذن تو نے اولاد کی تربیت نہیں کی؟ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ میں تمہارے بیٹے پر حد شرعی جاری کروں گا۔ امام نے کہا ابھی شراب پی کے آیا ہے اور زنا کر کے آیا ہے۔ کہتا بیوی دی، مال دیا، لیکن کڑیل جوان بیٹے قربان کرنا یہ حر کی منزلت ہے، یہ وہب قلبی کی ماں کی منزلت ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی اولاد، یہی بیوی، یہی مال تو فتنہ بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، قربانی کا جذبہ، ایرانی قوم نے 8 سال اپنے بچوں کو قربان کیا۔ یہ ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ میں سمجھ گیا جب میں نے اس قوم کے اس جذبے کو دیکھا کہ مائیں اپنے شیخار بچوں کو سینے سے لگا کے اور شاہ کی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں کہ تمہیں سمجھ گیا اس قوم نے فلسفہ کربلا کو سمجھ لیا ہے۔ جب قومیں اس طرح اپنے امام کا انتظار کرتی ہیں تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اس قوم کو پھر بھی ہرانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لیکن جب یہ محبتیں ہمارے دل میں بڑھ جائیں تو بڑی آسانی سے شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ کہتے جب امام نے کہا نا بیٹے پہ حد شرعی جاری کروں گا، اب حواس باختہ ہو گیا۔ میں نے کہا بیوی چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، ایک بیٹا، اور اسے بھی آپ حد جاری کریں گے؟ اچانک میں غصے میں کھڑا ہو گیا اور اپنے امام سے میں نے بے احترامی کی۔ میں نے کبھی کہتے ہو مال قربان کرو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی کہتے ہو میرے بیٹے پہ حد جاری کرو گے۔ میں نے کہا آپ تو مجھے امام نہیں لگتے۔ کہتا یہ کہنا تھا، امام زمانہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا مؤذن تو سید کو کہہ رہا تھا کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب ہے، امتحان ہے، جب تو مجھ پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے یہ حق نہیں کہنے کا کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے۔ تو انتظار عمل کا نام ہے، انتظار وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا نام نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، پھر انسان کو شفا ملتی ہے۔ دنیا کا بہترین ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ہزاروں پاؤنڈ اور ڈالرز خرچ کر کے ڈاکٹر دوا لکھے اور مریض کے میں دوا کھاؤں گا نہیں، صرف وزٹ پہ وزٹ کرتا رہوں گا، تو مال کا بھی ضیاع ہے، اس ڈاکٹر کی بھی توہین ہے۔ تو بندہ روز مسجد میں آئے، امام بارگاہ میں آئے، فرامین معصوم سنے پر اگر عمل نہ کرے، یہ توہین معصومین ہے۔ کہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس غیبت کبرا میں اپنے مولا کے لیے ایسا کیا کیا۔ اب انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم ٹچ دیں گے کہ غیبت کبرا ایک کمپلیٹ سویلائزیشن کا نام ہے۔ آپ لوگ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک ویسٹرن سویلائزیشن میں رہتے ہیں نا۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے امام زمانہ آئیں گے، کون سی اتنی اسٹرانگ سویلائزیشن بنائیں گے کہ یہ سویلائزیشن کا مقابلہ کر پائیں گے، اور یہ پوری سویلائزیشن کس چیز پہ کھڑی ہے، اور اس سویلائزیشن کو ود ان آورز مولا کیسے ختم کر دیں گے کہ یہ سسٹم کلیپس کر جائے گا اور ایک نیا سسٹم امام زمانہ کھڑا کریں گے، جس کی کوششیں علماء نے کی۔ اور غیبت کبرا میں سب سے مضبوط ترین سسٹم جو شیعت کے پاس تھا وہ مرجعیت کا سسٹم تھا، جس سے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ معصوم فرماتے بچتا وہی ہے جو اس زمانے میں کیس ہو، جو ہوشیار ہو۔ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن میں علم اور عقل کی کمی ہوتی ہے، وہ فوراً
دشمن کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بجائے کہ امام کے لیے کام کریں وہ دشمنی میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو کئی انڈیا میں، پاکستان میں اور مختلف جگہوں پہ ایسے بیوقوف آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، محب بھی ملیں گے، جنہوں نے خانقاہیں بنائیں، جنہوں نے مختلف چیزیں بنائیں. تو اس دور میں بچتا وہی ہے جو ایک دامن میں علم ہاتھ میں رکھے. وہ یزکی، وہ علم الکتاب ہے نا، پہلے تزکیہ کرے پھر تعلیم کرے. وہی انسان امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اور کم از کم ایک پلر، اگر 100 پلر ہیں امام زمانہ کی حکومت کے، تو میں اگر ایک پلر نافذ کر سکتا ہوں. آخری جملہ، اور اذان کا وقت بھی بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے. دیکھیے امام آئیں گے تو کیا نافذ کریں گے؟ حکومت. تو چلو وہ حکومت تو دنیا پر ہوگی نا، لیکن میں امام زمانہ کے آنے سے پہلے ایک حکومت تو نافذ کروں. تو کسی مومن نے کہا مولانا نہ میں جرنل ہوں نہ میں کرنل ہوں، میں کہاں حکومت نافذ کروں؟ میں نے کہا جس کا جتنا پاور ہے اتنی حکومت نافذ کرے. دیکھیے یہ میرا ہاتھ ہے نا، میری آپ پہ نہیں چلتی، ہاتھ پہ تو چلتی ہے نا. تو جس کی جہاں چلتی ہے وہاں امام زمانہ کی چلائے. میں نے کہا اگر تم کسی شہر کے میئر ہو، شہر پہ امام کی حکومت نہیں، تو اپنے گھر پہ تو تمہاری چلتی ہے نا. میں جانتا ہوں یہاں آپ کی کم چلتی ہے، لیکن جتنی چلتی ہے انسان وہاں پہ نافذ. کسی نے کہا مولانا نہ بیوی پہ میری نہیں چلتی، بچوں پہ میری نہیں چلتی. میں نے کہا چلو بیوی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، یہ بدن تو تیری سنتا ہے نا. کسی نے رسی باندھ کے تو امام بارگاہ میں نہیں لایا نا. آنکھوں پہ تو تیری چلتی ہے نا، زبان پہ تو تیری چلتی ہے نا. تو کم از کم 7 اعضاء پہ امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کر. بول مولا جتنی میری چلتی تھی میں نے اتنے پہ آپ کی حکومت کو کیا کیا؟ نافذ کیا. تو جتنا تیرا اختیار ہے اس اختیار پہ امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کر. یہی انتظار الفرج ہے اور بہترین عمل ہے. دعا کریں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جمعے کا دن ہے، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں. جتنے مرحومین خدا ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما. جناب سلمان کی دعا ہمیشہ کیا کریں، مختصر دعا، مفید دعا، کہ خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، قلب سالم عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.